बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अजीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज दौर हुकूमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस्त नंबर 16 के साथ हाज़िर हैं। तीरों से छान देंगे और जिन बातों का आपने ज़िक्र किया हरगिज़ न होने देंगे। दरवान ये सुनकर बेहद खुश हुआ। कौम और रुसाए बतारका यानी बड़े बड़े बहादुरों को मशवरे के लिए ज़ोर से आवाज़ दी और कहा, बादशाह हरकल की फ़ौज ने मेरी तकरीर का कुछ जवाब दिया है और वो आप हजरात ने सुना। कौम में से एक शख्स ने जवाब दिया, ए दरवान, तू इन अवाम के लोगों पर भरोसा ना कर और ये समझ के तू ऐसी कौम के साथ उलझा है कि जिनसे तेरी किसी ओहदा बरा नहीं हो सकते। क्या तूने अपनी आंखों से नहीं देखा कि इनका एक शख्स हमारे लश्कर पर हमलावर हो जाता है और हमारी जमीयत और कसरत से किसी तरह नहीं घबराता, और जब तक हम में से चंद आदमियों को कत्ल नहीं कर देता वापस नहीं जाता। उनके नबी ने जो कुछ इनसे कह दिया है वो इनके दिल में एक रासिख अकीदा की तरह उतर गया है कि अगर उन्होंने हम में से किसी को कत्ल कर दिया तो वो दोज़ख में चला गया और उनमें से कोई कत्ल हो गया तो वो खुला जन्नत में पहुँच गया। मौत व हयात ऐसी कौम के नज़दीक बराबर है। हम में से अब तक एक खल्क कसीर कत्ल हो चुकी है और इनकी मादूद दे चंद आदमी काम आए हैं। 100 में से तेरे वास्ते ऐसी कौम से कोई उम्मीद की सूरत नहीं देखता। अलबत्ता अगर तू किसी तरकीब से इनके सरदार तक पहुंच जाए और उसको कत्ल कर दे तो फिर ये सब के सब खुद हजीमत खा के भाग पड़ेंगे, मगर इनके सरदार तक पहुंचना भी किसी हेला और मकर का मोहताज है। दरवान ये सुनकर कहने लगा कि इनमें से कौन सा हीला चल सकता है। हीला और फरेब तो खुद इनके साथ मखसूस है। यह सरदार फिर बोला और कहने लगा कि इसकी एक तरकीब है कि तू बाहम गुफ्तगू और सवाल जवाब के लिए उसे बुला। जिस वक्त तुम दोनों अलहदा किसी जगह में तन्हा हो जाओ तो जल्दी करके इसका गला दबा ले और अपने आदमियों को जिन्हें पहले ही से इस काम के लिए घात में बिठा दिया गया हो आवाज़ दे। दरवान ने कहा, मैं किसी तरकीब और तरीके से इस तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए को नहायत बहादुर और सख्त आदमी है। इन तक पहुंचना नहायत मुश्किल अमर है। दूसरा ये कि ना मैं इनसे बात कर सकता हूँ ना इनका शिकार मुझसे हो सकता है। सरदार फिर बोला और कहा, अच्छा मैं एक ऐसी बात बतलाता हूँ कि अगर तूने वो कर ली तो तू इनके सरदार तक पहुँच जाएगा और तुझे ज़रर नहीं पहुँचेगा। वो ये कि तू अपने 10 नहायत बहादुर अस्करी जाने के कबल एक कमीनगाह में छुपा के बिठा दे, फिर उसे बुला और इसी जगह के करीब जहाँ वो 10 सिपाही छुपे हों बातचीत और गुफ्तगू के बहाने से उसे लेकर बैठ जा और बातों में मसरूफ़ कर ले। जब तेरी तरफ से उसे पूरा इत्मीनान हो जाए तो एकदम इस पे हमलावर कर दे और इन आदमियों को चीख कर आवाज़ दे ले ताकि वो जल्दी से तेरे पास आके इनका टिक्का बोटी करके बांट लें और तू इनकी तकलीफ़ दही से फारिगुल बाल हो जाए, और बाकी साथी जो फिर खुद ही मुतफरक हो जाएंगे हत्ता कि 2 तक भी एक जगह जमा ना हो सकेंगे। दरवान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसके चेहरे पर फसत की एक लहर दौड़ गई और कहने लगा कि यह तरकीब वाकई बहुत अच्छी है और मेरी भी यही राय है, मगर यह काम रात को हो सकता है। बेहतर यह है कि सुबह होने तक हम अपने काम से फारिग होकर बैठ रहें। यह कहकर दरवान ने शाम नसारा में से एक हम्स के बाशिंदे दाऊद नामी को बुलाया और कहा कि मुझे मालूम है कि तुम आला दर्जे के फसीह उल बयान, ख़तीब, जुर्री और साहिब बुरहान शख्स हो। तुम्हारी हज्जत और दलील फलाह को पहुँचाने वाली और हरीफ के बयान को गलत कर देने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन अरबों के पास जाओ और इनसे कहो कि कल तक वो जंग मौकूफ़ रखें। नेज़ ये भी कहो कि कल सुबह सवेरे इनका सरदार हमारे पास आए ताकि मैं खुद बनफ़्स नफीस इसके पास जाऊं और सुलह के मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करूं। मुमकिन है कि हमारे इनके मुबैन सलाह हो जावे और जो कुछ मालो मता का इरादा रखते हैं हम इन्हें दे दें। दाऊद ने कहा, तब है तुझ पर बादशाह ने लड़ाई का हुक्म दिया है और तू उसके ख़िलाफ़ करता है। तूने अरबों से मुसालिहत की तो दुनिया तुझे ही डरपोक और बुज़दिल के लक़ब से मलक़ब करेगी। मुझसे क़यामत तक ये नहीं हो सकता कि मैं अरबों से सुलह के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूँ। अगर बादशाह ने सुन पाया कि सलाह की गुफ्तगू में दरमियानी शख्स मैं था तो फ़ौरन कत्ल कर देगा। दरवान ने कहा, तुझे पर बड़ा अफसोस है। हमने दरअसल एक फ़रेब गांठा है और इसमें से इस तरीके से असल में उनके सरदार तक पहुंचना चाहता हूं ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं तो ये को मुंतशिर हो जाए, फिर इन्हें तलवार के घाट उतार दूं। इसके बाद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो फ़रेब गांठा था इससे बयान किया। दाऊद से सुनकर कहने लगा, दरवान,
باغی مکار اور فریب ہمیشہ ہر کام میں ذلیل و خوار ہوا کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تو مرد میدان ہو کر جمعیت کے ساتھ لڑے اور جو ارادہ کر لیا ہے اس کو ترک کر دے۔ دروان یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور کہا کہ میں تجھ سے اس کام میں مشورہ نہیں لیتا، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ میرے پیغام پہنچا دے اور جو میں کہتا ہوں وہ کر اور خواہ کی لڑائی چھوڑ۔ داؤد نے کہا بہت بہتر، اور یہ کہہ کر چل دیا، مگر دل نے اس کی اس بات کو قبول نہ کیا۔ وہ خود بخود کہنے لگا کہ دروان نے شاید اپنے بیٹے کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ چل کر مسلمانوں کے لشکر کے قریب جا کھڑا ہوا اور زور زور سے آوازیں دے کر کہا، یا معاشر العرب، کیا خون ریزی اور قتل پر بس نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ ہم ایک امر پر متفق ہو گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس کی بدولت صلح ہو جائے گی۔ تمہارے سردار کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے تاکہ میں جس غرض سے آیا ہوں اس کے سامنے بیان کر دوں، یا اپنے بجائے کسی ایسے دوسرے شخص کو بھیجے کہ جو کچھ میں اس سے کہوں وہ اس تک پہنچا دے۔ یہ بھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعلہ جواں کی طرح ذرہ پہنے ہاتھ میں نیزہ لیے، جس کو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان رکھا تھا، نکلے۔ بوڑھے داؤد نصرانی نے جب آپ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، یا عربی، ذرا توقف کیجیے، نرمی برتیے، میں حرب کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور نہ میں فوجی شخص ہوں اور نہ میں شمشیر زن اور نہ نیزہ بازی کا خواہاں ہوں، بلکہ میں قاصد ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو پیام لے کر آیا ہوں پہنچا دوں، جو میں کہوں وہ آپ سن لیں۔ نیزے کو آپ ذرا دور رکھیں تاکہ میں آپ سے کچھ کہہ بھی سکوں۔ آپ نے نیزہ ہٹایا اور زمین میں دھنسا کر ایک طرف کر دیا اور فرمایا کہ تو اپنا کام پورا کر اور جو پیام لایا ہے اسے بیان کر، مگر راستی اور تجارتی کو مد نظر رکھنا، سچائی کو مد نظر رکھنا، تو اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ جو سچ کہتا ہے وہ بھلائی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور جھوٹا ہمیشہ ضلالت کے گڑھے میں پڑ کر خود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ داؤد نے کہا، عرابی، آپ سچ فرماتے ہیں۔ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا سردار اوپر سپہ سالار خون ریزی کو برا سمجھتا ہے اور آپ حضرات کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تک فریقین سے جتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں اسے ان کا بہت زیادہ غم و ملال ہے، اس لیے اس کی رائے ہے کہ آپ حضرات کے کچھ مال نظر کر کے خون ریزی کا سد باب کر دیں اور ایک عہد نامہ جس پر آپ اور آپ کے معزز اصحاب کے دستخط ہوں اس کا مضمون مرتب کر لیں۔ آپ اور آپ کے کسی ساتھی کو اس کے بعد ہم سے کسی قسم کا تعارض نہیں ہوگا، نہ آپ حضرات ہمارے شہروں اور بلدیات سے کوئی غرض رکھیں گے، نہ ہمارے قلعوں سے کچھ سروکار ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمیں آپ کے قول پر پورا اعتماد اور جناب کے افعال پر پوری رضامندی ہوگی۔ اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس بقیہ دن میں بھی لڑائی موقوف رکھی جائے اور جس وقت صبح نمودار ہو تو آپ اکیلے تنہا تشریف لے جا کر عہد و مواثیق پر جو آپ دونوں سرداروں کو مبین ہوں غور و فکر فرمائیں اور بحث و تمہیز کے بعد دفعات مرتب کر لیں۔ اس طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کی صورت نکال دیں اور یہ خون ریزی بند ہو جائے۔ آپ یہ تمام گفتگو سن کے دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر فرمایا، دروان کے دل میں جو بات ہے اور جس کے غرض سے تجھے بھیجا ہے، اگر اس کے اندر کسی قسم کا ہیلا مکر و فریب ہوا تو تمہیں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مکر ہیلا تو واللہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شاید اس فن میں ہمارے برابر کوئی شخص پیدا کیا گیا ہو، وہ ایسی باتیں کر کے خود موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے اور دغا و مکر و فریب کی بدولت اپنی اور اپنی تمام جمعیت کو اپنی آرزوؤں کا خون کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا یہ قول و حق صداقت پر مبنی ہے تو میں تمہارے اسلام قبول کرنے کے بغیر یا جماعت روسا اور اولاد کی طرف سے جزیہ ادا کرنے کی تیسری کسی بات پر مصالحت نہیں کروں گا۔ رہا مال، سو مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، ہاں البتہ مال اس طریقے پر لے سکتا ہوں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ ہر سال کے شروع میں بطور جزیہ کے مال ادا کیا جائے۔ داؤد، جسے حضرت خالد کی گفتگو ناگوار معلوم ہوتی تھی، کہنے لگا، تمہاری خواہش ہی کے مطابق ہوگا، مگر جس وقت تم دونوں حضرات ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کرو گے تو آپ کے مابین تصفیہ ضرور ہو جائے گا۔ اچھا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر داؤد ڈر گیا اور اس کے قلب میں آپ کا رعب چھا گیا۔ خود ہی دل میں کہنے لگا، عربی سچ کہتا ہے اور اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دروان قتل ہو کے رہے گا اور اس کے بعد ہمارا بھی نمبر ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ میں عربی سے سچی بات کہہ کے اپنے اور اپنے اولاد کے لیے امان مانگ لوں۔ یہ سوچ کے آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، عربی بھائی، مجھے میرے سردار نے جو کچھ تلقین کیا تھا ان میں سے ایک بات کہنا بھول گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟
اس نے کہا کہ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ درمیان دراصل آپ کے لیے ایک مکر گانٹھا ہے۔ اس کے بعد اس نے تمام قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے امان مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو قوم سے مخبری نہ کرے اور کسی قسم کا عہد و پیمان کر کے غداری نہ کرے تو تیرے اہل و اولاد و مال کے لیے امان ہے۔ داؤد نے کہا اگر میں غداری کرتا ہوں تو تمام قصہ کیوں بیان کرتا؟ آپ نے فرمایا رومیوں کے ان 10 آدمیوں کی کمینگاہ کے لیے کون سی تجویز ہوئی ہے؟ داؤد نے کہا لشکر کے دائیں طرف ریک کے تودے کے قریب۔ پھر اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا، دروان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بیان کی۔ دروان سن کر بہت خوش ہوا اور کہا مجھے اب سلیب سے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گی۔ 10 بہادر اور دلیل شخصوں کو بلا کر اس نے حکم دیا کہ وہ پیدل ہو کر جائیں اور کمین گاہ کے اندر چھپ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ کر چلے تو آپ کی ملاقات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کا ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا ابا سلیمان، کنیت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خداوند تعالیٰ جل جلالہ ہمیشہ تمہیں ہنستا اور ہنسی خوشی رکھیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے وہ تمام قصہ جسے نصرانی سے سنا تھا بیان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں تنہا جاؤں گا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا سلیمان، مجھے اپنی جان کی قسم تم ان سب کو کافی مکر ہو، مگر باری تعالیٰ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا کہ جان بوجھ کر معرض ہلاکت میں پڑ جا، بلکہ باری تعالیٰ تو فرماتے ہیں جتنی قوت اور گھوڑے ان کے مقابلے کے واسطے مہیا کر سکتے ہو کرو، تاکہ اس سے اللہ اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری دھاک بندھے۔ دشمن نے تمہارے مقابلے کے لیے 10 آدمی تیار کیے ہیں، اس طریقے سے وہ 11واں شخص ہے۔ مجھے اس لائن سے تمہارے متعلق اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک تم بھی اس کی طرح 10 آدمی متعین کر کے ان کی کمین گاہ کے قریب نہ چھپا دو، کیونکہ مخبر نے ان کی کمین گاہ کا پتہ تو تمہیں ضرور دیا ہوگا۔ آپ نے کہا ہاں دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بس اپنے 10 سپاہیوں کو حکم دے دو کہ قریب ہی کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں، جس وقت وہ لعین اپنے آدمیوں کو آواز دے تو تم بھی آواز دے لینا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہیں کافی ہوں گے۔ ادھر ہم اپنے گھوڑوں پر تیار رہیں گے، جس وقت تم اللہ کے دشمن سے فارغ ہو جاؤ گے تو ہم اپنی جمعیت کے ساتھ ان کی فوج پر حملہ کر دیں گے۔ ہمیں باری تعالیٰ جل جلالہ کی ذات و صفات سے کامل امید ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ حضرت خالد نے کہا بہت بہتر، میں جناب کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے 10 اعلیٰ قسم کے جنگجو اور تجربہ کار صحابہ کو الگ کیا۔ جس وقت یہ حضرات حاضر ہوئے تو آپ نے رومیوں کے حیلہ اور مکر کے متعلق ان لوگوں کو اطلاع دی اور فرمایا کہ تم سب دائیں ٹیلے کی جانب نشیب میں جا کر چھپ جانا، اور جس وقت میں تمہیں آواز دوں میری آواز کے ساتھ فوراً نکل کے ایک ایک شخص کو دبا لینا، اور اللہ کے دشمن دروان کو میرے لیے چھوڑ دینا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے کافی و وافی ہوں گا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر، یہ معاملہ زیادہ نازک اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، شر حد سے تجاوز کر چکا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ قوم دروان کو آپ کے مقابلے میں جانے سے منع کر دے اور پھر تمام کے تمام آپ پر ٹوٹ پڑیں اور خدا نخواستہ آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچے جائے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت دشمن کی کمین گاہ کی طرف چل پڑیں، اور اگر ہمیں انہیں وہاں سوتا ہوا دیکھیں تو صبح سے پہلے ہی ان سے فارغ ہو لیں اور ان کی جگہ پھر ہم چھپ کر بیٹھ جائیں۔ صبح جس وقت دروان اور آپ تنہا ملاقات کریں تو ہم بغیر کسی لڑائی اور فتنہ و فساد کے نکل آئیں۔ آپ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا اگر یہ ممکن ہے تو ایسا ہی کرو۔ ان کے 10 آدمیوں کو جو اس وقت تمہارے ہم نشین ہیں ساتھ لو، میں تمہیں ان پر سردار مقرر کرتا ہوں، اور باری تعالیٰ جل جلالہ کی ذات والا شفاعت سے امید کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہارے ارادوں میں کامیاب کریں گے، اور اگر یہ کام ہو گیا تو نہایت خوشی کا مقام اور فعال نیک ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچنے کی کبھی امید رکھتا ہوں لشکر سے جدا ہوئے، اور ان سب حضرات نے ننگی تلواریں ہاتھ میں لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں کو السلام علیکم کیا، دعاؤں کی التجا کی، اور اس وقت 1/3 رات گزری تھی کہ چل دی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر آگ پڑھتے جاتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اندھیرے میں مجھ سے جن بھی گھبراتا ہے
اور میں اس کام میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے ہمیں دھوکہ دینے کو کمینگاہ بنایا، حالانکہ ہم مکر و فریب کی خود جڑ ہیں۔ میں ان کے جہاں میں اپنے مولا کو راضی کروں گا۔ دلیر آدمی خوف کے مقابلے میں ڈرا نہیں کرتا۔ یہ حضرات جس وقت اس ٹیلے کے قریب پہنچے تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور فرمایا، تا وقت کہ میں رومیو کی کوئی خبر تمہارے پاس نہ لاؤں یہیں کھڑے رہنا۔ آپ نے کپڑے اتارے، تلوار ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ پہاڑ اور ریت کی ٹیلوں کی آڑ میں ہوتے ہوئے چلے۔ جس وقت آپ موقع پر پہنچے تو چونکا رومی دن کے تھکے ہارے تھے، نیز کسی دشمن کے حملہ کرنے اور کسی مقابل سے مقابلہ کرنے سے بھی بالکل مطمئن تھے، اس لیے مزے کی نیند لے رہے تھے۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ انہیں موت کی نیند سلا دیں، مگر پھر آپ نے سوچا کہ ممکن ہے قتل کے وقت اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کو جگا دیں۔ یہ سوچ کے آپ اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، جس کام کے ارادے سے تم یہاں آئے تھے وہ موجود ہیں، اور جس کا تمہیں ڈر تھا وہ مفقود ہیں، یعنی سوئے ہوئے ہیں۔ تلواریں برہنہ کر لو اور ان کے پاس پہنچ کر جس طرح چاہو قتل کر دو۔ ایک ایک شخص ایک ایک کو بانٹ لے اور اپنی تمام ضربات کو ایک کر کے سب ایک دم مارنا اور حتی المقدور اپنی آوازوں کو زہر نہ ہونے دینا۔ انہوں نے کہا، بہت بہتر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زرہوں کو اتار دیا، تلواریں میان سے باہر کیں۔ حضرت زرار کے آگے ہوتے ہوئے وہ سب آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جس وقت یہ رومی کو قریب پہنچے تو ان کے ہر ایک کا اسلحہ ان کے سرہانے رکھے ہوئے تھا۔ مسلمان متفرق ہوئے اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تلواروں کو بلند کر کے ان کی گردن، منہ اور پیٹوں پر اس زور سے ماری کہ تلواروں کے ضربوں نے جگانے کے بجائے ان کا تکہ بوٹی کر کے رکھ دیا۔ پھر ان کے ہتھیاروں اور سامان کو اپنے قبضہ میں کیا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، یہ پہلی فتح ہے، اور باری تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا وعدہ تمام کا تمام پورا فرمائیں گے اور ہماری فتح ہو کر رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تمام حضرات نے اپنے رب کی مدد پر تعریف کی اور تمام رات اس کا شکریہ ادا کرتے رہے اور نصرت و اعانت مانگتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی سفیدی نے رات کی سیاہی سے منہ نکالنا شروع کیا، روشنی نمودار ہوئی۔ یہ حضرات جمع ہوئے، اپنے کپڑے نکال دیے اور رومیو کا لباس زیب تن کر لیا، رومال کا دہان بند بنا کر باندھ لیا، اور اس خوف سے کہ شاید کوئی شخص دروان کا بھیجا ہوا نہ آ جائے اور بنا بنایا کام خراب نہ ہو جائے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ مقتولین کو ایک پشتہ کی نشیب میں رکھ کر اوپر سے مٹی پھیر دی اور کامیابی کی امید میں اسلحہ لے کر بیٹھ گئے۔ واقعی کہتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہوا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، لشکر کو عین حرب پر مرتب کیا، سرخ کپڑے زیب تن فرمائے اور زرد امامہ باندھا۔ اس طرح رومیو نے صف بندی کے ہتھیار لگائے اور پھر وہ صلیبیں بلند کی۔ مسلمان تیاری میں ہی بیٹھے تھے کہ رومیو کو لشکر کے قلب سے ایک سوار نکل کر کہنے لگا، یا معاشر العرب، جو کل تمہارے مبین معاہدہ ہو چکا تھا وہ کیا ہوا؟ کیا وہ توڑ دیا گیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نکلے اور فرمائے، ہمارا شیوہ غداری نہیں ہے۔ سوار نے کہا، دروان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر کچھ بات چیت کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ اور وہ کس امر پر متفق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوٹ کے اسے اطلاع دو اور اس سے کہو کہ میں ابھی بغیر کسی سستی اور خوف کے آ رہا ہوں۔ اس نے پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنایا۔ خدائی دشمن اس وقت ذرہ پہن کر نمائش ٹیپ، ٹلو، کیتلے، جڑاؤ، گلو بند گلے میں ڈال کر ٹوپی سر پر رکھ اور تاج لگا کے چل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس شان و شوکت کے ساتھ دے کر فرمایا، یہ تمام چیزیں تمہیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا غالب گمان ہے کہ زرار ماہ اپنے ساتھیوں کے دشمن تک ضرور پہنچ گئے ہوں گے۔ جس وقت آپ مجھے حملہ کرتے دیکھے تو آپ بھی ماہ لشکر حملہ کر دیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا اور تشریف لے گئے۔ واقعی کہتے ہیں کہ ناقد بن علقمہ الرینی کا قول ہے کہ میں نے حضرت ایاز بن غنم الاشغری کے قلب لشکر میں تھا، میں نے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک یہ اشعار سنے۔ جس وقت اللہ کے دشمن دروان نے آپ اور آپ کے لباس کو دیکھا تو بہت متعجب ہوا اور سمجھا کہ اب وہ میرے ہی پاس آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ کے وہ ٹیلے کے قریب ہو گیا۔ جس وقت آپ اس کے نزدیک پہنچے تو وہ کھچر سے اتر پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور یہ دونوں ٹیلے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔
دروان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے خوف سے تلوار کو ہاتھ میں ہی رکھا۔ آپ اس کے عین مقابلے میں بیٹھے اور فرمایا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ، مگر سچ بولنا، طریقہ حق کو اختیار کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ تو ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہے جو کسی کے مکر و حیلہ کے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا اور نہ کسی کے فریب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ خود ان کے اصل و مکر و فریب کے قلعوں کا ستون ہے۔ بہرحال جو کہتا ہے کہہ۔ دروان نے کہا، خالد اس وقت معاملہ میرے تمہارے درمیان ہے، جو کچھ تمہارا ارادہ اور خواہش ہے اس وقت مجھ سے بیان کر دو۔ لوگوں کی خون ریزی سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے افعال و اعمال اور لوگوں کا قتل و خون ہے، خداوند تعالیٰ کے یہاں اس کی تم سے باز پرش ہوگی۔ اگر تمہیں دنیا کی خواہش اور مال و منال کی ضرورت ہے یا کچھ ہم سے لینا چاہتے ہو تو چونکہ ہمارے کی بہت سے زیادہ کمزور، ضعیف، قحط زدہ ملکوں کی ذلیل ترین زندگی بسر کرنے والے اور لاغری کی وجہ سے مر جانے والے لوگ ہو، اس لیے بطور صدقہ و خیرات کے دے دینے میں تمہارے لیے بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اب جو تمہیں منظور ہو کہو اور ہم سے تھوڑے ہی رقم پر قناعت کر لو۔ دوستو اس قسط کا اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 17 قسط کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ دوستو پلیز ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، دوستوں سے ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔